बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले व्लॉग में जिस बात का मैंने जिक्र किया था वो 4:30 बजे हमने रिकॉर्ड की थी। इत्तफाकन मौलाना फजलुर रहमान साहब, जब मैंने वो रिकॉर्ड करके नीचे गया अपने दफ्तर में, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब वही बात कह रहे थे जिसका मैं शिकवा कर रहा था। मौलाना फजलुर रहमान या मरीम नवाज साहबा अब वो उसी तरफ आ रहे हैं जिस तरफ वक्त की ज़रूरत है आना। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जुम्मे वाले दिन अपनी सतह के ऊपर जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी है। ये एक टोकन कॉल है, एक टोकन है, ये एक अलामती है कि जुम्मे के खताबात के दौरान ज़िक्र करें। और ये तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो एक मूवमेंट का एक तरह से, बाकायदा नहीं, एक तरह से कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तहरीक पैदा करने की कोशिश, और ये एक स्टार्टअप है जिसको मैं कहूँ अगर सादा अल्फाज में कि अगर मामलात ठीक ना हुए या मामलात उस तरफ गए जिस तरफ नहीं जाने चाहिए तो फिर ये हो सकता है कि मामलात जो हैं, अपोजिशन जो है वो सड़कों पर आ जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की वो अपनी जगह पर, और उसके बाद मरीम नवाज साहबा ने पंजाब असम्बली जाने का ऐलान कर दिया। ये दोनों चीज़ें अगर मिला के देखें तो फिर वही बात बनती है कि ये अपोजिशन जो है वो स्टार्ट पकड़ रही है, मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है, और इसको अब पावर जो पॉलिटिक्स है, या कह लें कि जो राहदारियों की पावर पॉलिटिक्स है, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स और बड़े बड़े ऐवानों में इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही थी, उसको सड़कों, मैदानों, गलियों में लाने की एक इब्तदा है एक तरह से। और यही मेरा ख्याल है वक्त की ज़रूरत है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात की वो ये कह रहे थे कि जी कि कोई है, यानी कि हुकूमत के मुतालिक वो कह रहे थे कि वो चाह रही है कि पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा हो, खून खराबा हो, और पाकिस्तान के अंदर हालात अनारकी की तरफ जाएं, और पता नहीं वो किसका फ़ायदा करना चाह रहे हैं। हम इसके बावजूद बड़े हौसले और मतानत के साथ चल रहे हैं, लेकिन ये ज़िम्मेदारी बाकी लोगों की भी है कि वो मुल्क को इस लेवल पर ना जाने दें। उन्होंने ये गिला शिकवा किया कि एक तरफ उनका नोटिफिकेशन नहीं है, कि वो असम्बली तहलील है, और दूसरी तरफ वो सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि जी के वज़ीर आज़म की तरफ से, मुबैना वज़ीर आज़म की तरफ से ख़त जा रहे हैं, और कभी असद कैसर की तरफ से आ रहे हैं। यानी स्टेट इस वक्त एक ऐसे टोले के कब्ज़े में है जो टोला अपनी अक्सरियत भी खो चुका हुआ है और अपनी अखलाकी बरतरी भी जो है उसकी ख़त्म हो चुकी हुई है। तो वो इशारा उसी तरफ कर रहे हैं कि हमें धकेला जा रहा है बुनियादी तौर पर इस तरफ कि हम इस मुल्क में फसाद बर्पा हो, ये किसी की ख्वाहिश है। कल उन्होंने आसमा शराजी के प्रोग्राम में ढके छुपे अल्फाज में और बातें भी कहीं, और वो बातें जो थी वो कह रहे थे कि जी पहले तो ये मुसलसल चल रहे थे ना 6 अक्टूबर से। देखें, बात यह है कि ये यकीन दिलाया गया था पाकिस्तान की अपोजिशन को, और जो अपोजिशन का बार बार का मुतालबा था कि जी कि आप गैर जानिबदार हों। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बार बार ये कहते थे कि आप जब गैर जानिबदार होंगे तो हम इमरान खान साहब के साथ निपट लेंगे। तो अब जो भी सूरत हाल है, मैंने पहले भी ये आपसे गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं ये मुमकिन ही नहीं है कि वो किसी बग़ैर बैरूनी से मुराद है कि बग़ैर किसी गैर सियासी मदद के ये वाले काम वो कर जाएं। और इस वक्त रियासत जो है वो, या रियासती मशीनरी जो है वो इमरान खान साहब को नज़र आ रहा है कि सपोर्ट कर रही है। अब वो सपोर्ट करने वाले कौन हैं? कल मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जी के गैर जानिबदारी मशकूक होती जा रही है। यूँ लग रहा है कि कोई अपना जो एसेट है, इमरान खान साहब उनका एसेट है, और इमरान खान साहब के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह करके ग्रिप उनके पास है वो और किसी की सूरत में ये ग्रिप नहीं मिल सकती। और मैं फिर इसमें बड़े ज़्यादा डिटेल में अगर जाऊंगा तो फिर गड़बड़ होगी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इशारे किए और इशारे दिए कि अगर ये मदाखलत ना रुकी, जो इमरान खान साहब के को जो हमायत की सूरत में हो रही है मदाखलत, तो फिर हम नाम लेंगे। अब ये दूसरी दफ़ा धमकी है कि नाम लेने की, और सर ले लो ना, मतलब क्या परेशानी है? अब इससे भी ज़्यादा पाकिस्तान के साथ बुरा होना है, या इससे भी ज़्यादा कुछ बुरा पाकिस्तान की अपोजिशन के साथ होना है? मतलब आपको पौड़ी चढ़ा के पीछे से टांगे खींची जा रही हैं सीढ़ी की, तो या नीचे से सीढ़ी खींची जा रही है पूरी की पूरी,
تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑی خطرناک بات ہے. اور اس وقت پاکستان میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جو شہباز شریف صاحب کی مصلحت تہانہ جو پالیٹکس ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی. آج پاکستان مسلم لیگ نون کا جو یہ CEC ان کی کہہ لیں اس کا جو اجلاس ہو رہا تھا اس میں نواز شریف صاحب بھی مخاطب تھے, اور مریم صاحبہ نے نواز شریف صاحب کو کوٹ کیا ہے کہ اس میٹنگ میں انہوں نے عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا تم کوئی ایٹم بم بنا رہے تھے, کوئی ہائیڈروجن بم بنا رہے تھے, یا دنیا فتح کرنے نکلے تھے جو کسی کو تمہارے خلاف سازش کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تھی؟ جب تم سے کسی نے کچھ مانگا ہی نہیں تو تم نے ایبسولوٹلی ناٹ کس کو کہا تھا؟ یہ نواز شریف صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے, جو ان ہاؤس تقریر ان کی کہہ لیں جو انہوں نے پارٹی کے اجلاس میں کی. میرا خیال ہے کہ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کارنر میٹنگ سے ابتدا کریں اور اپنے ورکروں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنی شروع کریں. میں پہلے بھی یہ بار یہ والی بات کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے جو نیریٹو دیا تھا غیر جانبداری کا نیریٹو, اور وہ جو اداروں کو تنبیہ تھی کہ غیر سیاسی اکائیوں کو جو تنبیہ تھی کہ آپ کو پاکستان کی سیاست سے دور ہونا چاہیے, وہ نیریٹو پاکستان بلکہ پنجاب خصوصاً پنجاب کہ عوام نے وہ نیریٹو بائی بھی کر لیا, وہ اس نیریٹو کو لے کے آگے بھی چل پڑے. اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ آگے ہیں اور لیڈرشپ پیچھے سے غائب ہے. یعنی اب لیڈرشپ کس کے ہاتھ ہے؟ جس کو ایئرپورٹ نہیں ملتا. لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں ہے جس کو سب سے زیادہ تپ اس وقت چڑھی جب باجوہ صاحب کو کچھ کہا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو وہ جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں نا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے دو فیز ہیں. ایک جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دیتا ہے, اور ایک وہ فیز ہے جو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بوٹ پالش کرتا ہے. تو وہ شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں. میرا خیال ہے یہ تاثر بھی ختم کر دینا چاہیے. شہباز شریف صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ لگ رہا ہے کہ وہ ناکام ہو رہی ہے, ان کا فارمولہ ناکام ہو رہا ہے. تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت جب تک آپ کے پاس یہ ولاگ پہنچے گا تو وہ میرا خیال ہے کہ پنجاب میں لاہور میں جو پنجاب اسمبلی میں وہ والا جو شغل ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہوگا. پاکستان بلکہ پنجاب کی اگر ہم خصوصاً بات کریں کہ تاریخ میں اس طرح کا فاشزم کبھی پہلے نہیں ہوا. ویسے تو پاکستان میں بھی نہیں ہوا جو عمران خان صاحب نے کیا ہے, نیچے پنجاب میں بھی. پنجاب میں 93 میں آئی تھنک میرا خیال 93 بنتا تھا کہ جو تھے منظور وٹو صاحب وہ اسمبلی توڑ دیتے تھے کہ میرے خلاف تحریک اعتماد نہ آ جائے, عدالت بحال کرتی تھی وہ توڑ دیتے تھے. لیکن یہ نہیں کبھی ہوا کہ اراکین اسمبلی کے اوپر دروازے بند کر دیے جائیں, میڈیا کے اوپر پریس گیلری جو ہے وہ حرام قرار دے دی جائے. یہ جو شرف ہے یا یہ جو بدنامی ہے یا یہ جو کالک ہے, یہ جو کلنک ہے, کالک پتہ نہیں وہ منہ کالا جو کرنا اس کو کہتے ہیں پنجابی میں, یہ پرویز الہی صاحب کے حصے میں آئی ہے. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنے خاندان کی وحدت کو اور اتفاق کو بھی وہ جو کہہ لیں کہ وہ مطلب ختم کر چکے ہیں اپنی سیاست کی وجہ سے. ان کی سیاست کا جو کل ملا کے جو حاصل ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ان کے خاندان کی جو وحدت کا اتفاق کا جو کہہ لیں کہ وہ بھی پارا پارا ہو گئی ہے. تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ ان کو اور کوئی خسارہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے غلاظت کا ٹوکرا اپنے سر کے اوپر اٹھایا. اگر میں سادہ سی یہ بات کروں, اس وقت پنجاب اسمبلی کو اس کے مین گیٹ کو خاردار تاروں سے بند کیا جا چکا ہے. جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات سلب کر لیے ہیں. اب ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات جو ہیں وہ تو دستور میں لکھے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ دستور پاکستان میں اس وقت عملاً ہے کوئی نہیں. اس وقت پاکستان کا دستور جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے یا اس کو مارز التوا میں ڈال دیا گیا ہے. کھلی بدماشی ہو رہی ہے, مطلب عمران خان صاحب کی کھلی بدماشی اور پنجاب میں چودھری برادران کی کھلی بدماشی. 200 اراکین جو ہے 342 میں سے وہ قومی اسمبلی میں ان کے ساتھ نہیں ہیں, اور پنجاب اسمبلی میں بھی 200 اراکین جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں, چودھری برادران کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود
ریاست کے اوپر, ریاستی مشینری کے اوپر قبضہ کس کا ہے؟ عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کا قبضہ ہے. اور یہ قبضہ بغیر کسی معاون کے, بغیر کسی مدد کے, اندرونی مدد کے یہ ممکن نہیں ہے. یہی پاکستان کی پالیٹکس ہے اور اندر کھاتے بہت کچھ چل رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بات کر نہیں سکتا. کیوں نہیں بات کر سکتا؟ کوئی بات کرے گا تو پھر وہ بات پاکستان کی وہ ہوتا ہے نا جی کہ تقدیس اور یہ وہ اس طرح کے معاملات چھڑ جائیں گے. لیکن اس وقت صورتحال یہی ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن کو میرا خیال ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا, اور جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے, تھوڑی سی ٹوکن والی بات کی ہے, علامتی بات کی ہے, اس سے بڑھ کر کچھ آگے کرنے کی ضرورت ہے. مریم صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اگریسو پالیٹکس کی علامت ہیں. اب وہ متحرک ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ متحرک ہونے کی ضرورت ہے, اس سے زیادہ اگریسو ہونے کی ضرورت ہے. اور ایک اور آخری بات کہ جو لڑائی جو ہے وہ دو بدو جاری ہے. میں جو بیہائنڈ دا سین ہے, جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں, اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے, اور اس نے یعنی یہ بتا دیا ہے کہ جی کہ الیکشن جو ہے وہ 3 مہینے کی مدت میں ہم تو نہیں کروا سکتے. اب یہ دستوری اوبلیگیشن ہے, لیکن یہ سوچنا پڑے گا, مطلب یہ عدالت کو بھی دیکھنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے اب فاٹا کی ڈی لمیٹیشن کرنی ہے, نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں, اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ہم ووٹ ان کا کاسٹ نہیں کر سکتے, ان کے ووٹ جو ہیں وہ ہم نہیں لے سکتے, ہماری تیاری نہیں ہے اس طرح کی. تو یہ ایک طرح سے مزید بحران جو ہے وہ اس وقت انڈے بچے دے رہا ہے. جو بحران عمران خان صاحب نے پیدا کیا ہے اس کے وہ کئی منہ بن گئے ہیں. تو سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے پاکستان کی ان قوتوں کو جن کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ والی بات کہی ہے کہ جی کہ یہ معمول کا کیس نہیں ہے, یہ معمول کی کارروائی نہیں ہے, یہ اس کو جو ہے وہ اس سے لوگوں کے اندر تشویش پھیل رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بنانا ریپبلک بنا ہوا ہے, ایک بندہ یا ایک گروہ پاکستان کی ریاست کے اوپر قابض ہے, ہر طرح کا دستور, قانون, ضابطے وہ تہو بلا کر دیا گیا ہے, ان کو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے ہیں. میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں اس سچویشن کو بیان کرنے کے لیے, جس سچویشن کو مولانا فضل الرحمان صاحب بیان کر رہے ہیں, اور جو اس وقت پاکستان میں جو نزاع کا عالم طاری ہے اس کو وہ آپ کے سامنے ہے. تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیسیکلی ایک ٹینشن دینے کی, ایک میسج بٹوین دی لائن جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دینے کی کوشش کی ہے کہ حضور یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. حضور اعلیٰ جس سٹائل میں آپ چل رہے ہیں اس سے لوگ باتیں کریں گے, بدنامی ہوگی, اور لوگ کیا باتیں کریں گے کہ آپ کسی کے, میں وہ اپنے اوپر میرے تو ہی دال لگ جائے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ذرا تھوڑا سا ہاتھ بچا کے چلے ہیں, تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہاتھ بچا کے چلیں ہم تو, لیکن انہوں نے میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر دیا ہے کہ آپ جو ہیں ترجیح بنیادوں پر اس کو سنیں, اور یہ کوئی معمول کا کیس نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت آئینی بحران چل رہا ہے, اور ایک بندہ اپنی من مرضی کر رہا ہے, پاکستان کے دستور کو لپیٹ دیا گیا ہے, اور یہاں پر آپ کو کسی کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو جب لوگوں میں تشویش پھیلے گی تو پھر لوگ باہر آئیں گے, جب لوگ باہر آئیں گے تو پھر پرابلم کریٹ ہوگی, اور پھر جب لوگ باہر آئیں گے اور جو پھر ان کے باہر آنے سے پرابلم کریٹ ہوگی, اس پرابلم کو ریزالو کرنا, سالو کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب کلیئر کٹ میسج دے رہے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان یا اپوزیشن اگر واقعی ایجیٹیشن کی سیاست انہوں نے شروع کر دی, اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاجی لاہ عمل بنا لیا, تو پھر یہ سنبھلنے سے نہیں سنبھلے گی چیزیں. لیکن اب دوسری طرف کے کون سے دھڑے ہیں, وہ جناب روزانہ اسپیس جو ہے نا ٹویٹر کی, اس کے اوپر بیٹھ کر وہ جناب ٹن پارٹیاں جو ہیں وہ شروع ہیں کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, غداروں کو دے دیں, فلاں کو دے دیں. تو ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کیا گیا ہے جو بنیادی طور پر نہ کسی دستور کو مانتا ہے, نہ کسی قانون کو مانتا ہے, اور وہ پریشرائز کر رہا ہے پاکستان کے اداروں کو کہ وہ جانبداری کا مظاہرہ کریں, غیر جانبدار نہ رہیں. تو یہ پریشر بہرحال لیڈرشپ کو لینا ہے, جو کمانڈ ہے اس کو یہ پریشر لینا ہے. ادروائز جو ہے وہ
نام تک نہ ہوگا ناموں میں. لیکن یہ سمجھ نہیں آتی چیزیں لوگوں کو. جب ہم مومنٹ کی ہیٹ میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, ہم تاریخ کی غلط سمت میں کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا جو حال اس وقت ثاقب نثار صاحب کا ہو رہا ہے, جو تفرلے, جو عزت جسٹس منیر کو اس قوم نے دی ہے, جو عزت نسیم حسن شاہ صاحب کو ملی ہے عزت, وہ دیکھتے ہوئے بھی جو بندہ عبرت نہیں پکڑتا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہیٹ آف دی موومنٹ میں, یا کہ وہ تاریخ کی کس سمت میں کھڑا ہے, وہ درست سمت میں کھڑا ہے یا غلط سمت میں کھڑا ہے. وہ اپنے خدشات کو دیکھتے ہیں, اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں, اپنی لائکنگ کو دیکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ گمبھیر ہیں, اور لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, اور تاریخ کے درست سمت پر کھڑا ہونا جو ہے یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتا. تو آخر میں مجھے مطیع اللہ جان صاحب والا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو فواد چودھری صاحب نے کیا اسلام آباد میں. فواد چودھری صاحب ان کو کرائے کا صحافی کہہ رہے تھے, حالانکہ خود ان کی اپنی یہ اوقات ہے کہ کبھی اس کے در پر کبھی اس کے در پر, یعنی کہ در بدر. تو میں آج سے انہیں در بدر چودھری کہوں گا, اور یہ بات کرتے ہوئے ذرا سوچ لیا کریں کہ کیا بات کر رہے ہیں. مطیع اللہ جان کا جو کردار ہے, اور مطیع اللہ جان نے جو رول پلے کیا ہے پاکستان کی صحافت میں, اور پاکستان کی صحافت کے لیے, پاکستان کی بیسکلی صحافت جو ہوتی ہے وہ عوام کے لیے ہوتی ہے, تو جو انہوں نے رول پلے کیا ہے ان کے کردار تک جو فواد چودھری بلکہ دربدر چودھری صاحب جو ہیں وہ ان کے کردار کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. تو بہرحال یہ بدماشیاں چل رہی ہیں اس وقت پاکستان میں. بدماشوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو اس وقت ان کے ساتھ ہے, اور جو اس فاشزم میں عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہا ہے, اور جو ان کو روک نہیں رہا, وہ اپوزیشن ہو, وہ کوئی ادارہ ہو, یا کوئی فرد ہو, ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی, آج نہیں تو کل. جس طرح قیمت ثاقب نثار کو ادا کرنی پڑ رہی ہے, جس طرح قیمت نسیم حسن شاہ صاحب کو ادا کرنی پڑ رہی ہے, جس طرح قیمت جسٹس منیر صاحب کو ادا کرنی پڑی, اور جس طرح ضیاء الحق اینڈ کمپنی کو ادا کرنی پڑی, پرویز مشرف کو ادا کرنی پڑ رہی ہے, ان سب کو ادا کرنی پڑے گی. وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا کوئی اور, جو رکاوٹ بن کر کھڑا نہیں ہوگا, جو آواز نہیں اٹھائے گا, وہ مجرم ہوگا اس قوم کا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.